बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब के लिए नेक तमन्नाओं के साथ जरगा लेकर सलीम साफ़ी हाजिर खिदमत हैं। नाज़रीन, आज के जरगे में भी हम ईरान की सूरत हाल का तज़किरा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुज़ाकरात की राह में क्या रुकावटें हैं, अगर मुज़ाकरात होते हैं तो उसके नतीजे में क्या किसी हल तक दोनों फरीक पहुंच सकते हैं या कि नहीं, और ये कि खुदा न खास्ता दोबारा जंग का ख़तरा तो मौजूद नहीं है और हम दोबारा जंग की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। गुफ्तगू के लिए हमने ज़हमत दी है जनाब एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद ख़ान साहब को, जो कि साबिक़ डिप्टी एयर चीफ़ रहे हैं और शाम में पाकिस्तान के सफ़ीर रहे हैं, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, जनाब इमरान अली साहब साबिक़ सफ़ारतकार हैं और ओमान में पाकिस्तान के सफ़ीर रहे हैं। एयर मार्शल साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि मुज़ाकरात दोबारा हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक तो ईरानी साइड खुसूसन वो इनकारी नज़र आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सलीम साफ़ी साहब, शुक्रिया आपका कि आपने आज अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, आज हम जिस सिचुएशन में खड़े हैं, पाकिस्तान को बहैसियत एक मुल्क और बहैसियत एक सहूलतकार के बहुत खुश होना चाहिए, इसलिए कि सिर्फ 2 दिन पहले हम सब नाउम्मीद हो चुके थे कि शायद अब ये दोबारा ईरान और अमेरिका के शायद मुज़ाकरात ना हों और हम जंग की तरफ चले जाएं। लेकिन जब हमारे प्राइम मिनिस्टर, फील्ड मार्शल ने और हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने जब ये खामोश सफारतकारी की है पिछले 3-4 दिनों में, उसका हम ये रिज़ल्ट देख रहे हैं कि आज ईरानी डेलीगेशन हमारे घर पे में मौजूद है। उनका इधर मौजूद होना, इर्रिस्पेक्टिव कि वो अमेरिका से मुलाकात करते हैं या नहीं करते, इस चीज़ की निशानदेही है कि वो हमारी सालसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं और वो आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरे नज़दीक सलीम साहब, अमेरिका और ईरान दोनों चाहते हैं कि क्या कहते हैं कि अब इस जंग से निकला जाए, अपनी अपनी वजूहात की वजह से, और आई एम श्योर कि आपके प्रोग्राम में इस चीज़ को बहुत डिटेल में डिस्कस भी किया गया होगा। लेकिन दोनों के अंदर एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि अब इस जंग को ख़त्म होना चाहिए, लेकिन दोनों जो हैं अपनी अपनी ईगो में फंसे हुए हैं और दोनों चाहते हैं कि यहाँ से एक नोशन ऑफ विक्ट्री लेके जाएं, और यही वो मरहला है जो पाकिस्तान ने मिल के इन दोनों को अबूर कराना है। अगर आज स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर जो हैं वो अमेरिका से टेक ऑफ कर लेते हैं और इधर आते हैं, तो मैं इस चीज़ को मानूंगा कि क्या कहते हैं कि जो ईरानियंस एक सलूशन लेकर आए हैं, वो सलूशन शायद अमेरिकन्स को एग्रीड अपॉन है और वो जो है उसके ऊपर आगे बात करना चाहते हैं। और अगर उनकी अमेरिकन्स के साथ डायरेक्टली फ़ेस टू फेस बात हो जाती है, ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर नहीं भी होती, तो अगर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल हैं वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू अमेरिकन्स को बता दें, और तो मेरा ख़्याल है कि इट विल बी अ स्टेप फॉरवर्ड। हमें अपनी कौम को ये बताना चाहिए कि इस तरह के मुआहदे जो कि 47 ईयर्स की रेवलरी के बाद होते हैं और दोनों मुल्कों को एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा मिसट्रस्ट है, ठीक है ना, और जायज़ वजूहात पर है। अगर अमेरिका का इज़राइल के ऊपर ईरान के ऊपर मिसट्रस्ट है तो उसकी भी वजूहात है, और अगर ईरान का अमेरिका के ऊपर मिसट्रस्ट है तो उसकी भी बहुत वैलिड वजूहात हैं। सिर्फ ये कि हमने उन लोगों को एक नेगोशिएटिंग टेबल पे बिठा दिया है और स्लोली एंड ग्रेजुअली वो एक मुआहदे की तरफ बढ़ रहे हैं, आई थिंक पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन हमारे लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब पिछला मुआहदा इनके दरमियान हुआ था, जो JCPOA कहते हैं जिसको, उसको बनने में भी ऑलमोस्ट 2 साल लग गए थे और इतनी ज़्यादा नेगोशिएशंस हुई थी। सो मैं आपकी तरह यानी कि पुरुमीद हूँ कि हम आगे बढ़ रहे हैं, और दुआगो हूँ कि क्या कहते हैं कि अल्लाह करे कि ये मुआहदा जल्द से जल्द हो। लेकिन मेरा ख़्याल है कि अगर इस आज की डिस्कशन के बाद अगर दोनों एक एक स्टेप उठा लें तो दुनिया एक सुख का सांस लेगी, और वो ये है कि ईरान जो है वो हॉर्मुज़ को खोल दे सब ममालिक के लिए, और अमेरिका जो है वो अपने ब्लॉकेट को ख़त्म कर दें, सो दैट द लाइफ शुड बिकम नॉर्मल, और फिर नेगोशिएशंस जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से
آگے بڑھ ہرمز سکتی پہ ہے۔ ہم الگ سے بھی بات کریں گے۔ عمران علی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عراقچی صاحب اپنے وزٹ سے وہ ایران کے لیے کیا حاصل کرنا چاہتے تھے اور پاکستان کیا حاصل کرنا چاہتا تھا ان کے وزٹ سے؟ دیکھیے، پاکستان تو جس طرح اے مارشل صاحب نے کہا، یہ ٹاکس کہ دونوں کے درمیان ڈائریکٹ ٹاکس ہوں، پاکستان یہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ عراقچی صاحب پروبیبلی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہاں چیزیں نارمل ہیں، میں پاکستان جا رہا ہوں، میں پاکستان کے بعد عمان اور روس جاؤں گا، میں ایران ایک حالت جنگ میں ہے لیکن اپنی ڈپلومیسی کر رہا ہے انٹرنیشنلی، اور لیکن اگر وہاں سے وٹکوف اور کوشنر چلتے ہیں، اور اللہ بہتر جانے انہوں نے کب چلنا ہے اور کب پہنچنا ہے، لیکن اگر وہ یہاں آ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید بیہائنڈ دا سینس کوئی نہ کوئی بات چیت ضرور ہوگی۔ ایک کاغذ کا مسودہ ہے جو دونوں کو دیا گیا تھا، جس کے بارے میں ایرانی کہتے تھے کہ ہم بہت قریب تھے ایگریمنٹ کے جب لاسٹ ٹائم ٹاکس ختم ہوئے، اسی میں کچھ امینڈمنٹس کی گئی ہیں، اور وہ جو ہے وہ اگر دونوں سائڈس کو ایکسیپٹیبل ہوا وہ جنرل ہے، اور کچھ اسپیسیفک چیزیں بھی ڈسکشن ہو رہی ہیں، تو اللہ کرے بات چیت ہو جائے، یا جس طرح سر نے کہا اگر وہ اپنی رسپانس ہی دے جاتے ہیں پاکستان کو، وہ بھی ایک موومنٹ ان دا رائٹ ڈائریکشن۔ یہ بات درست ہے کہ پچھلی جو مذاکرات کی پچھلی نشست تھی اس میں ایک ڈراپ تک پہنچ گئے تھے یہ لوگ، لیکن ادھر سے جے ڈی وینس چلے گئے۔ جی، یہ بالکل صحیح ہے، اور اس کا اظہار ایران کے فارن منسٹر صاحب نے خود کیا ہے کہ وی ور دس کلوز ٹو این ایگریمنٹ، اس جنرل ڈاکیومنٹ کے اوپر جس میں میرا خیال ہے جن چیزوں پہ ڈائلاگ ہونا ہے وہ لسٹڈ ہیں، اور جنرل ایمز لسٹڈ ہیں، اس پہ یہ لوگ بہت قریب تھے ملٹیپل سورسز سے۔ اچھا، تو وہ ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ اس سے پہلے ایئر مارشل صاحب نے وہ بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ وہ جو پہلے والا معاہدہ تھا اس پہ 2-2.5 سال لگے تھے، کہ وہ 21 گھنٹے میں کس طرح اس نتیجے تک پہنچے تھے اور ایک ڈاکومنٹ پہ متفق ہو گئے تھے؟ اس کا جواب بھی اسی میں ہے، چونکہ وہ معاہدہ ایک دفعہ ہو چکا ہے، اس لیے آپ نے سب سے مشکل جو مرحلہ ہے وہ کراس کر لیا ہے۔ دوسرا، اس وقت جنگ نہیں ہو رہی تھی، یہ اب جنگ کے درمیان میں کھڑے ہیں، پوری دنیا، اور جنگ بھی ایسی جس کے بارے میں اسپیکولیٹ کیا جاتا تھا کہ پوری دنیا کو افیکٹ کرے گی، وہ ہو گیا، پوری دنیا اس سے متاثر ہے، اور اس بلڈنگ بلاک پہ جا رہے ہیں۔ پھر اب اس دفعہ سر وہ جو عمان میں ٹاکس ہوئی تھیں اس میں وہی چیزیں ڈسکس کر چکے ہیں۔ نئی چیز کیا ہے؟ نئی چیز ہے آبنائے ہرمز، اور نئی چیز ہے لبنان۔ ارمش صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران اس وقت گریز کیوں کر رہا ہے مذاکرات سے، اور امریکہ کی طرف سے تو بڑی خواہش نظر آتی ہے کہ جلد از جلد مذاکرات ہو، تو امریکہ کے خواہش کی کیا وجہ ہے اور ایران کے گریز کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، ایران جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں دو بڑے اسٹرانگ اوپینینز ہیں جو اس وقت وہاں ان کی سوسائٹی میں موجود ہیں۔ ایک ہے جو ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، جو کہ اس وقت رول کر رہی ہے ایران کو، جس کے اندر پریزیڈنٹ صاحب شامل ہیں، اسپیکر اسمبلی ہیں، ان کے فارن منسٹر عراقچی صاحب ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ ایرانین ٹرمز میں ماڈریٹس کہہ سکتے ہیں۔ ان کو آلریڈی دیکھیے اس 45 ڈیز وار میں ایران کا بڑا نقصان ہوا ہے، اور خود ایران کہتا ہے کہ جی کلوز ٹو 270 بلین ڈالرز کا نقصان ہوا ہے، اور اس بلاکیٹ کی وجہ سے اور کچھ ہوا یا نہ ہوا ہو، جو سول سورس تھا ایران کا پیسے ارن کرنے کا وہ تھا ان کی ایکسپورٹ آف آئل اینڈ گیس۔ اگر جب وہ رک گئی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس سے جو آپ کی انکم ہے جو جس سے کنٹری رن ہونی ہوتی ہے وہ یعنی کہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے۔ دوسری یہ کہ جب وہاں جو ریزروائرز ہیں یعنی کہ فیول کرنے کے جمع کرنے کے، وہ بھی اب آلموسٹ فل ہو چکے۔ اب یہ سارے کنسرنز ہیں پولیٹیکل لیڈرشپ کے۔ سو وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یعنی کہ اب بات چیت ہو اور معاملے کو ختم کیا جائے اور آگے چلا جائے، جبکہ جو پاسداران ہیں
وہ جو ہے ان کے وہ جو ہے وہ ریڈیکلز ہیں اور وہ بڑے اسٹرانگ ہیں ایران کے اندر، اور ان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ جی کہ ہم نے اتنی قربانیاں دی ہیں، ہم نے اتنی ہمارے شہید ہیں، اور ہمارے جو آیت اللہ تھے ان کو بھی انہوں نے شہید کیا ہے، تو آپ ان سے کس طرح معاہدہ کر سکتے ہیں؟ سو میرا خیال ہے کہ جو ایران کے اندر مجتبیٰ خامنائی صاحب ہیں، الٹیمیٹلی جب میرا خیال جہاں سے ڈیلیگیشن گیا ہوگا تو انہوں نے ان کو اپروچ کیا ہوگا، ان سے گائیڈنس لی ہوگی، اور لائک ہز فادر ہی وڈ ہیو گیون دیم اے سولوشن، اور جو ہے نا جو سولوشن ہے نا وہ اس ایکسٹریم کا ہوگا نہ اس ایکسٹریم کا ہوگا، کہ کہیں بیچ کا سولوشن ہوگا جو عراقچی صاحب آج ہمارے پاس لے کر آئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا. جو آن دی امریکن سائڈ یہ نہیں ہے کہ امریکہ کو کوئی اس وقت امریکہ کے لیے حالات اچھے ہیں. اگر ملیٹریلی اگر آپ دیکھیں تو ابھی تک امریکہ سم تھنگ لائک $1 بلین پر ڈے کے حساب سے اس جنگ کے اوپر خرچ کر چکے ہیں. آج ہم 59 ڈے کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں تو تقریباً $60 بلین خرچ کر چکے ہیں. جو اس کے ہائی اینڈ ویپنز تھے لائک پیٹریوٹ انٹرسیپٹر میزائلز، لائک ٹوماہاک کروز میزائلز، اور 3-4 اور جو ان کے ٹاپ آف دا لائن میزائلز ہیں، ان کی انوینٹری 50% سے زیادہ استعمال ہو چکی ہے. اور اگر 50% سے زیادہ آپ کی انوینٹری استعمال ہو تو اس کو ریفربش کرنے کے لیے آپ کو 8 سے 10 سال چاہیے. سو ایک ان کا کنسرن ادھر ہے. جو دوسرا کنسرن ہے امریکہ کا وہ ہے ان کی رسپیکٹ ایز اے سول سپر پاور آف دی ورلڈ. جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کو نیتن یاہو نے ڈیوب میں تو کہوں گا کہ کیا تھا کہ جی کہ آپ ایران پہ اٹیک کریں گے تو 3 سے 4 دن میں وہاں ریولوشن آ جائے گا اور آپ ایز اے سیویئر آف ایران سمجھے جائیں گے ہسٹری میں. تو وہ جو ہے نا ہر چیز غلط ہو گئی ہے. آج ہم 68 ڈے آف وار میں ہیں، 2 مہینے گزر چکے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنی پاپولیرٹی کی لوئسٹ ریٹنگ کے اوپر ہیں. ان کے نیکسٹ مڈ ٹرم الیکشن سر کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، اور ریپبلکن پارٹی اگر وہ ہار جاتی ہے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے بہت نقصان دہ ہو جائے گا. اور سب سے زیادہ 1 مئی کی تاریخ ہے، کیونکہ اگر 1 مئی سے پہلے اگر امریکہ ایک ریزولوشن فائنڈ نہیں کرتا تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کانگریس کے پاس جانا پڑے گا فار این ایکسٹینشن اینڈ ڈپلائمنٹ آف اٹس فورسز اوور ہیئر ان دا ریجن، جو کہ میرے خیال میں وہ نہیں جانا چاہیں گے. سو یہ ان سارے فیکٹرز کو ملا کے ادھر بھی بہت زیادہ ایک خواہش ہے کہ جلد از جلد اس میٹر کو ریپ اپ کیا جائے. اور میرا خیال ایک اور وجہ اگر آپ اجازت دیں کہ میں، وہ ہے کہ ان کے جو حلیف ہیں وہ اب اپسیٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں. ان کے حلیف جو یورپ میں ہیں وہاں کرائسس آ گیا ہے آئل سپلائی اور LNG نہ ہونے کی وجہ سے، ایک ریسیشن سی آ گئی. جو فار ایسٹ میں ہیں لائک جاپان، لائک آسٹریلیا، لائک نیوزی لینڈ، لائک ملیشیا، لائک انڈونیشیا، لائک انڈیا، ٹھیک ہے نا، وہاں جو ہے ایک کرائسس سچویشن آ چکی ہے، ریسیشن ہو چکا ہے. اور جو ہے کیا کہتے ہیں جو گلف کنٹریز ہیں، جو گلف کنٹریز کہتی تھیں کہ امریکہ ان کو ہر وقت ایک فول پروف سیکیورٹی دے گا، وہ سیکیورٹی بھی اب آلموسٹ نہ ہونے کے ہے. سو اور اس وقت گلف کنٹریز سے کوئی ٹریڈ بھی نہیں ہو رہی، وہ کوئی چیز ایکسپورٹ ہی نہیں کر پا رہے ہیں اپنی پورٹ سے، کیونکہ صرف بلاکیڈ نہیں لگا ہوا ہے، اسٹریٹ آف ہارمز بند ہوئی ہوئی ہے. سو اس کی وجہ سے میرا خیال ان کا اپنے حلیفوں کا بھی بہت پریشر امریکہ کے اوپر ہوگا کہ جی آپ اس کو ریزالو کریں. آپ تو ہمیں بچانے کے لیے آئے تھے، آپ نے الٹا ہماری جس کو کہتے ہیں مصیبت میں ہمیں ڈال دیا. تو جو ہے میرا خیال ان سب فیکٹرز کو ملا کے امریکہ کے اوپر بھی بہت زیادہ پریشر ہے. اچھا عمران رشید صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران کیوں سختی دکھا رہا ہے، یا یہ صرف پوسچرنگ ہے، اور امریکہ کی طرف سے پرابلم کیوں آ جا رہے ہیں؟ مثلاً اس نے بھی ناکہ بندی ختم نہیں کی تو وہ بھی بذات خود مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے. اصل میں سلیم دونوں نا اپنی باتیں منوانا چاہتے ہیں. ایران کو یہ پتہ ہے کہ جتنے دن لگیں گے، جتنا زیادہ جائے گا امریکہ اتنا پرابلم میں پڑتا جائے گا. وہ ڈیٹ ساری سر نے بتائی ہیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ بہتر ڈیل لیں، نہ ماننے کی ایکٹنگ کر کے یا ریالٹی میں کر کے، وہ یہ چاہتے ہیں. پلس ان کے اندر ایک جینوئن یہ بھی ہے شاید کہ ہم ایک دم ایگریمنٹ پہ، وہ بھی پاکستان کی بروکرڈ
تھوڑا سا ہم اپنی سوورنٹی اور اپنا دم خم وہ دکھائیں دنیا کو. یہ ایران کے اندر ہمیشہ سے یہ چیز ہے. امریکہ جلدی اس لیے چاہتا ہے کہ امریکہ کے پاس جو فیکٹر سر نے بتایا اس کے لیے کوئی آسان راستہ نہیں ہے. کتنی بامبنگ اور کرے گا, کیا بامبنگ کرے گا؟ شارٹ آف انہیلیشن اڑا دے ایران کو, وہ اب کوئی برداشت نہیں کرے گا. تو امریکہ ایکچولی جلدی چاہتا ہے اور ایران پلے آؤٹ کر رہا ہے. اب دیکھیے یہ کوئی کامن سینس نہیں بنتی کہ آپ اس جنگ کے دوران نکل آئے ہیں, اس کے بعد آپ بائیلیٹرل ریلیشنز کے لیے عمان جا رہے ہیں, اس کے بعد آپ روس جا رہے ہیں, ادھر جنگ تیار کھڑی ہے, ان کا بحری بیڑا بڑھے جا رہا ہے, عین تیار کھڑے ہیں. تو ایران کو یہ پتہ ہے کہ ایران نے یہ اسیوم کیا کہ اٹیک نہیں ہوگا, اور اس کے بعد وہ مشکلیں اور امریکہ کے لیے کریٹ کرنا چاہتے ہیں. اچھا, لیکن دوبارہ جنگ کا خطرہ نہیں ہے کہ امریکہ کہہ کے مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں یا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا ہے اور وہ دوبارہ چل دوڑے؟ جی ہوا یہ کہ یہ جو ٹرپ ہے انہوں نے جو پاکستان کا لیا ہے, یہی چیز روکنے کے لیے کیا ہے کہ دیکھیں ہم تو رسپانس پاکستان کو دے آئے ہیں, ہم تو انٹرسٹڈ ہیں. اگر یہ نہ آتے تو جس طرح غصہ بڑھتا جا رہا تھا واشنگٹن میں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ارشادات سے ظاہر ہو رہا تھا, دیکھیے غلط فیصلہ سپر پاور کر سکتی ہے, سپر پاور اس غلط فیصلے کے بعد نکل آتی ہے. نقصان ایران جیسے ممالک کا اور مڈل پاورز کا نقصان ہوتا ہے ہمیشہ. تو اس لیے کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ جنگ نہیں ہوگی. لگ یہ رہا ہے, انڈیکیٹرز یہ ہیں کہ جنگ کرنا عقل سے آری ہوگا, لیکن پہلے بھی تو جنگ عقل سے آری ہو کے کی تھی. تو ایسے پرسنلائز پریزیڈنسی کچھ بھی کر سکتی. اچھا, وہ خطرہ موجود ہے اپنی جگہ پہ؟ میرا خیال ہے جی خطرہ ہمیشہ موجود رہے گا. اور یہ جو جس کی طرف ارمان ارشد صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ ایران کے اندر پاور کے مختلف سینٹرز ہیں اور خصوصاً پاسداران کا معاملہ ہے. کل نیو یارک ٹائم نے بھی بڑی تفصیلی سٹوری کی تھی کہ وہاں کے ڈویژن سے متعلق. تو آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ جی میں کسی حد تک ایگری کرتا ہوں. سب سے زیادہ اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ جب آپ الیکٹرانکلی بات نہیں کر سکتے. ہم آج اس وقت ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم 1 گھنٹے کی بھی ڈسکشن کریں گے, جس ہم آئے تھے اس سے عقل مند ہو کے جائیں گے. ایرانی لیڈرشپ مل ہی نہیں سکتی, وہ ایک کمرے میں بیٹھ ہی نہیں سکتی. وہ خط و کتابت اور چڑیاں تو نہیں کہنا چاہیے, پرسنل میسنجر جا رہے ہیں پینسل ریٹن نوٹس لے کے. آپ خود سوچیں یہ ڈیسیجن میکنگ کتنی مشکل ہے, یہ انتہائی مشکل. ٹھیک ناظرین, ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہی بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. ارمان صاحب, یہ جو ابرائے ہرمز ہے اس پہ ایک دوسرے پہ خلاف ورزی کا الزام لگا رہے ہیں. ایران کہتا ہے کہ امریکہ نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی اور امریکہ کہتا ہے کہ ایران نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی. تو ایکچوئل پوزیشن کیا ہے, کس نے خلاف ورزی کی یا دونوں نے کی؟ سلیم صاحب, جب بہت زیادہ وقت گزر جاتا ہے نا, یہ بہت مشکل ہوتا ہے یہ ڈیفائن کرنا کہ انڈا پہلے آیا تھا یا مرغی پہلے آئی تھی. تو اب ایکچولی یہ سچویشن ہو گئی ہے کیونکہ جنگ اتنی لمبی کھنچ گئی ہے اور دونوں نے ایک دوسرے کو اتنا ڈس اپوائنٹ کیا ہے کہ اب پوری دنیا جو ہے وہ ایک ریسیشن اور ڈپریشن میں جانے کی وجہ سے ان دونوں سے ناراض ہے ایک طریقے سے میرے نزدیک. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو بیفور میں ہرمز پہ بات کروں تو اگر میں جو امبیسڈر صاحب نے فرمایا تھا میں کچھ 2-3 چیزیں ایڈ کرنا چاہتا. میں سر کی سب باتوں سے ایگری کرتا ہوں, لیکن دیکھیے ہمیں پتہ ہے کہ عراقچی صاحب ہمارے بعد عمان اور رشیا جا رہے ہیں. پہلے رشیا جا رہے ہیں پھر عمان جا رہے ہیں. یہ دونوں کنٹریز کیوں جا رہے ہیں, یہ سوال ہے. دیکھیے رشیا وہ اس لیے جا رہے ہیں میرے خیال میں کیونکہ ایک جو سٹکنگ پوائنٹ تھا اس سولوشن یا معاہدہ نہ ہونے میں وہ تھا 460 کلو گرامز آف انرچڈ یورینیم, جو کہ کیا کہتے ہیں امریکہ چاہتا ہے کہ اس کے حوالے کر دے جو اور ایران نہیں چاہتا تھا. 2015 میں جب JCPOA ہوا تھا اور اس کی امپلیمنٹیشن ہو رہی تھی تو اس کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں
ایران نے اپنا کچھ انرچ یورینیم رشیا کے پاس رکھوایا تھا جی. سو اگر وہ میرا خیال یہاں سے جا رہے ہیں اور اگر وہ کوئی اس کے اوپر گائیڈنس لے کر آئے ہیں عراقچی صاحب, تو وہ رشیا کو بھی جا کے بتانا چاہیں گے کہ ہم نے یہ پروپوزل رکھا ہے اور کیا آپ اس طریقے سے. رشیا نے آفر بھی کی ہے کہ ہم ساتھ رکھنے کو تیار ہیں. آئی ایم شیور کہ وہ ان کے پاس جب جائیں گے تو یہ 460 کلو گرامز والا ایشو ضرور ہوگا, اور اگر رشیا ان سے ایگری کر جاتا ہے تو پھر ہمارے جو فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر کے پاس ایک بڑا سالڈ پوائنٹ ہوگا کہ جی کہ یہ مسئلہ بھی ریزالو ہو گیا ہے بٹوین ایران اینڈ امریکہ. جہاں تک عمان کی بات ہے, وہ اسٹریٹ آف ہرمز سے ریلیٹڈ ہے. یہ اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے نا وہ 33 کلومیٹرز وائڈ ہے, لیکن ایٹ اٹس نیروسٹ پلیس اٹ از 21 کلومیٹرز وائڈ. ٹھیک ہے نا. اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل لا آف دا سیز, جو ہر آپ کی کوسٹ لائن کے ساتھ جو 12 کلومیٹر ہوتا ہے وہ آپ کی ٹیریٹری ہوتی ہے, اس ملک کی ٹیریٹری ہوتی ہے. سو ایٹ دیٹ نیروسٹ پوائنٹ اگر آپ عمان اور ایران کا 12+12 کر لیں تو وہ 24 ہو جاتا ہے, اور اگر وہ اس سے زیادہ ہے جو کہ کیا کہتے ہیں نیروسٹ پوائنٹ ہے, سو اگر دونوں اس پوائنٹ کے اوپر اپنی اجارہ داری کلیم کرتے ہیں, جو کہ انہوں نے 1970s میں اور ارلی 2000s میں یونائٹڈ نیشن سے ڈیمانڈ کی تھی کہ جی کہ یہ ہمارا علاقہ ہے, سو ہمیں بھی یہاں ایک کنٹرول رکھنے کی اجازت دینی چاہیے. سو آئی ایم شیور کہ جب عمان کے پاس جائیں گے تو وہ جو 2 مرتبہ ایفرٹ کر چکے ہیں یونائٹڈ نیشنز میں, وہ اس کو بھی اس پیس ڈیل کا حصہ بنانا چاہیں گے, اور چاہیں گے کہ ایٹ لیسٹ اس علاقے کے اندر کیا کہتے ہیں عمان اور ایران دونوں کی اجارہ داری موجود ہو, جس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسٹریٹ آف ہرمز سے جب بھی جو بھی جہاز گزرے گا اس کو ان دونوں کنٹریز کی اجازت ہوگی. ٹول دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ انڈر دی آبزرویشن آف بوتھ دیز کنٹریز ہوں گے. سو یہ ایک ایشوز تھے جو پہلی اسلام آباد ٹاک 1 میں سٹیکنگ پوائنٹس تھے. سو میں جب اس وزٹ کو دیکھتا ہوں کہ وہ رشیا اور عمان جا رہے ہیں تو میرے دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید ان چیزوں کے اوپر وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں, لیکن ان دونوں کنٹریز کو بھی آن بورڈ رکھنا چاہتے ہیں. جو آپ کا سوال تھا سلیم صاحب, اگر آپ دیکھیں کہ جس دن سیز فائر ڈکلیئر ہوا تھا, ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز کھول دی تھی, لیکن پھر 24 گھنٹے کے بعد امریکہ نے اس کے اوپر بلاکیڈ لگا دیا, اور جب وہ بلاکیڈ لگ گیا تو ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز پھر بند کر دی. سو اگر آپ صرف اسٹریٹ آف ہرمز کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو میرے نزدیک ایران از اسٹینڈنگ آن دا رائٹ سائڈ, کہ انہوں نے جو سیز فائر ڈیسائیڈ ہوا تھا اس کی ایکسیپٹ یعنی کہ اس کے اوپر عمل کیا تھا, لیکن امریکہ جو تھا وہ اس نے جب بلاکیڈ لگا دیا تو وہ بھی پیچھے ہٹ گئے. اور اس کی ایک بہت وجہ ہے, آئی ایم سوری میں آپ کو ہسٹری میں بتا رہا ہوں, لیکن 2023 کے اندر ایک اسی طرح کا جو پریزیڈنٹ بائیڈن کی حکومت ہے انہوں نے ایران کو چیٹ کیا تھا. ایران کے پاس کچھ امریکنز موجود تھے ایز پرزنرز آف وار, اور اس کے اوپر ڈیسائیڈ یہ ہوا تھا کہ کوئی $7 بلین ایران کے پھنسے ہوئے ہیں تھے اس وقت ساؤتھ کوریا میں. تو یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ جی کہ آپ یہ بندے چھوڑ دیں اور ہم آپ کو وہاں سے یہ جو 7 بلین ہے وہ ساؤتھ کوریا جو ہے وہ قطر شفٹ کر دے گا, اور قطر سے جو ہے وہ آپ کو ہم جب آپ بندے چھوڑ دیں گے تو یہ ریلیز ہو جائیں گے. اچھا, اس کے ساتھ ایک یہ بھی شرط تھی کہ آپ جو ہے اس وقت ان 2023 جب ایران جو ہے وہ JCPO سے نکل آیا یا پریزیڈنٹ ٹرمپ امریکہ نکل گیا تھا, تو انہوں نے 60% سے زیادہ اپنی یورینیم کو انرچ کر کے وہ 90% پہ چلے گئے تھے. تو اس وقت بھی امریکہ کے ساتھ یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ آپ جو ہے اپنی یورینیم کو ڈی گریڈ کریں اور اس کو ایٹ لیسٹ یعنی کہ نان ویپنائزیشن میں لے کے جائیں. سو ایران نے وہ بھی کر دیا 2023 میں, لیکن انہوں نے امریکہ اپنے بندے بھی لے گیا, یورینیم بھی ڈی گریڈ کرا دی, لیکن وہ $7 بلین ایران کو نہیں دیے. اچھا, ٹھیک ہے نا. سو وہ آج بھی قطر کے اندر موجود ہیں, ٹھیک ہے نا. اور یہ وہ مسٹرسٹ ہے ایک دوسرے کے اوپر جس کے اندر پاکستان یہ ثالثی کی کوشش کر رہے ہیں. عمران علی صاحب, سوال یہ کہ کیا جو انرچ یورینیم ہے اس کو اگر رشیا میں رکھتے ہیں تو یہ امریکہ مان جائے گا؟
میرا خیال ہے جی اگر سلوشن کے طور پہ فائنلی ایک کمپریہنسو سلوشن کے طور پہ تو کیا پتہ مان جائے، لیکن ابھی تک سننے میں یہ آیا تھا کہ ایران کسی اور ملک کو دینے میں انٹرسٹڈ نہیں تھا، لیکن وہ میکسیملسٹ پوزیشن ہے. تو بالکل سر صحیح کہہ رہے ہیں، کیا پتہ روس کے ساتھ، کیونکہ روس نے آفر کیا یہ ڈسکس کرنا چاہتے ہوں شرائط. امریکہ کا ماننا کافی ٹف ہوگا اس کے اندر، لیکن ایز اے فائنل سلوشن شاید. لیکن آج ایران کے سیکیورٹی کونسل کے ایک رکن نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی یورینیم پہ اور ہمارے ایٹمی پروگرام پہ کوئی بات نہیں ہوگی، یہ ہمارا ریڈ لائن ہے. سر میرا خیال ہے وہ ریڈ لائن ہے اس شفٹنگ کے بعد، اور ہمیشہ کے لیے یورینیم کو انرچ نہ کرنے کے وعدہ نہ ماننے کے سلسلے میں. ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ایک میکسیملسٹ پوزیشن ہو، اور جب بات چیت ہوگی سر تو نیچے آنا پڑتا ہے، تو پھر ماننی پڑتی ہیں کچھ باتیں. اچھا، اور آپ عمان میں سفیر بھی رہے ہیں، تو عمان کس لیے جا رہے ہیں؟ وہ آپ اس سے ایگری کرتے کہ اس ارینجمنٹ کے لیے وہ جا رہے ہیں جو یرمان صاحب نے کہا؟ جی بالکل، میں اس سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں. روس کی تو بات فون پہ ہو سکتی ہے کہ یار آپ نے لینا ہی ہے نا، جانے کی ضرورت نہیں. روس کا اقوام متحدہ میں بھی رول ہے، کچھ ریزولوشنز آئی ہیں وہ بھی ہیں، سر نے بھی صحیح کہا. عمان کا ایک رول میڈیشن کا اور ایک اپنا ہرمز کا. میڈیشن کا رول بڑا بری طرح ختم ہوا تھا، اور ایران نے پھر پاکستان کو میڈیٹر بنا لیا تھا. تو اس لیے ہو سکتا ہے وہ کچھ حصہ ٹاکس کا اپنا ہرمز والا عمان میں کرنا چاہتے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ جو اگر براڈ ایگریمنٹ پہ سائن ہو جائے تو ٹیکنیکل گروپس نے مختلف جگہوں پہ جا کے ملنا ہے، اور عمان قریب ہے ان کے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمان سے کوئی کنٹرول اپنا ہرمز کی، جس طرح سر نے بالکل ایکوریٹلی بتایا 24 کلومیٹرز کا سر بنتا ہے، 21 کلومیٹرز از دی نیروسٹ. تو اس پہ بھی بات کر سکتے ہیں. عمان کے لیے ذرا مشکل ہو جائے گا اپنی سوورنٹی اسرٹ کرنا ان حالات میں. عمان درمیان میں رہنا چاہتا ہے. عمان بالکل اپنا ہرمز کو شاید پوزیشن لے بھی سکتے ہیں، لیکن شاید ٹول پہ نہیں مانے گا. لیکن جو GCC کنٹریز ہیں، خلیج کے ممالک ہیں، ان کے لیے یہ ایکسیپٹیبل ہوگا یہ ارینجمنٹ؟ نہیں، ٹول ان کو اگر امریکہ اور ایران نے مان لیا تو ان کو بادل ناخواستہ چھوٹا سا ٹول یا کوئی چیز ماننی پڑے گی. میرا خیال ہے ایران کے ٹیکس لگانے پہ یا یہ ٹول لگانے پہ دنیا اس کو نہیں مانے گی. یرمان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ارینجمنٹ کیا GCC کنٹریز کو قابل قبول ہوگا؟ بالکل میں ایگری کرتا ہوں امبیسڈر صاحب سے کہ شاید یعنی کہ وہ لوگ اس کو پسند بالکل نہیں کریں گے، کیونکہ جو بھی پروڈکٹ ان کی باہر ایکسپورٹ ہو رہی ہوگی وہ مہنگی ہو جائے گی، اور جب دنیا میں جائے گی تو پھر ڈیفینیٹلی اٹ ول بی آن دی ادر سائڈ. میں ایک اگر آپ اجازت دیں تو میں جو ہاتھی ہے کمرے کے اندر ہم اس کی بات نہیں کرتے، اور وہ ہے اسرائیل. اس پورے پیس ڈیل کو اگر کوئی سکٹل کر سکتا ہے یا ناکام کر سکتا ہے نا، وہ اسرائیل ہے. اور میں ہسٹوریکلی بات کروں، پچھلے 1 سال میں 3 مرتبہ جب امریکہ اور ایران آلموسٹ ایک ڈیل کے اوپر پہنچ گئے تھے تو انہوں نے کوئی نہ کوئی حرکت کر کے اس پیس ڈیل کو وہ کریں. یہ جنگ بھی، یہ امریکہ اور ایران کی جنگ تو نہیں ہے، یہ تو بیسکلی ایران اور اسرائیل کی جنگ تھی. اور لیکن امریکہ نے اس کو اون اپ کر لیا، اور اسرائیل بڑی آرام سے خاموشی سے پیچھے چلا گیا. اب یہ جتنی گلف کنٹریز ہیں اور ایران، ان کو جو ہے نا ایک چیز کا اندازہ ہو گیا ہے کہ جو فول پروف سیکیورٹی ہے اس ریجن میں، وہ ایک تو ہمیں امریکہ نہیں دے سکتا، اور اگر ہمارا دشمن یا ہمارے اپوزٹ اسرائیل کھڑا ہوگا تو وہ امریکہ ول ناٹ بی اے نیوٹرل پارٹی. ٹھیک ہے نا، ایٹ لیسٹ ٹل دا ٹائم دس ریجیم از دیر. سو اس لیے ان کو یہ جو پیس ڈیل ہے اس کے لیے ایک گارنٹر چاہیے ہوگا. اب وہ گارنٹرز یا تو ایک مسلمانوں کا ایک گروپ بن سکتا ہے جس میں سعودی عربیہ، ترکیہ، پاکستان اور مصر شامل ہوں، یعنی کہ جو پاورفل کنٹریز ہیں ملیٹریلی، جو اسرائیل کے خلاف ایک ملٹری کیپیبلٹی شو کر سکتی ہیں. یا
جو ہے یعنی کہ میرے خیال میں کہ سب چاہیں گے کہ روس اور چین جو ہیں اب بیچ میں ایز گارنٹرز آئیں، کیونکہ آج نہیں تو مہینہ نہیں تو 2 مہینے کے بعد یہ پیس ڈیل تو ہو جائے گی، کیونکہ یہ دونوں جو مین کمبیٹنٹس ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ پیس ڈیل ہو جائے. سو پیس ڈیل ہو جائے گی، لیکن ہو ول انشور کہ دوبارہ 6 مہینے کے بعد یا سال کے بعد ایران کے اوپر دوبارہ اٹیک نہیں ہوگا. تو اس لیے جو ہے نا میرے خیال صاحب وہی سوال ہے کہ کیا امریکہ کو یہ قابل قبول ہوگا کہ چین اور روس جیسے ان کے حریف گارنٹر بن جائیں؟ اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں اس کے، کیونکہ یا تو دیکھیے جو اس وقت پریویلنٹ ورلڈ آرڈر تھا اس کے اندر امریکہ واز سپوز ٹو بی دا سول سپر پاور آف دی ورلڈ، لیکن بینگ اے سپر پاور آف دی ورلڈ آپ سے پوری دنیا یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ ایک پوری کہ دنیا میں پیس مینٹین کرنے کے لیے جہاں بھی کانفلکٹس ہوں گے آپ ایک نیوٹرل پارٹی کے طور پر ادھر آئیں گے اور اس کو وہ کریں گے. اگر دا سول سپر پاور آف دی ورلڈ ہی پارٹی بن جائے اس کانفلکٹ کا تو پھر تو کسی تھرڈ پارٹی نے آ کر ہی اس کانفلکٹ کو ریزالو کرنا ہے نا. سو انفارچونیٹلی امریکہ جو ہے نا اس کانفلکٹ کے اندر ایک نیوٹرل پارٹی نہیں سمجھا جا رہا، نہ ایران سمجھ رہے ہیں، نہ گلف کنٹری سمجھ رہی ہیں، نہ پوری دنیا سمجھ رہی ہے. سو اگر آپ نے ایک گارنٹر لے کر آنا ہے یا تو پھر فرام ود ان دا مسلم ورلڈ کوئی یعنی کہ ایک کولگومریٹ بنے یا نیٹو بنے یا کچھ بنے کہ جی وہ جو انشور کرے کہ جی کہ کوئی مسلم کنٹری دوبارہ اٹیک نہیں ہوتی اس پیس ڈیل کے بعد. اور دوسرا یہ ہے کہ یا پھر تھرڈ پارٹیز آئیں جو یونائٹڈ نیشنز کے تھرو اس پیس ڈیل کی امپلیمنٹیشن کریں. ٹھیک ناظرین، ایک مختصر سی بریک لیں اور واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے مہمانوں کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ جرگے میں. آج کے ہمارے ساتھ ہیں ایئر مارشل ریٹائرڈ سعید محمد خان صاحب اور جناب عمران علی صاحب. عمران علی صاحب، یہ جو ڈیل ہوگی یا ہونے جا رہی ہے یا جس کے لیے کوششیں ہو رہی ہے، اس میں جی سی سی کنٹریز، کیونکہ وہ بھی تو ایک متاثرہ فریق تھے نا درمیان میں، تو ان پہ بھی اٹیکس ہوئے، تو ان کی سے کو دیکھا جا رہا ہے. جی وہ اس وقت تو ان کی سے کو امریکہ ہی دیکھ رہا ہوگا. جی وہی جس طرح اسرائیل کی سے کو بھی وہ دیکھ رہا ہے، ان کی سے کو بھی. ابھی ماجد صاحب نے فرمایا بالکل صحیح کہ جو یہ 4 ممالک کا سڈنلی آپس میں بات چیت اور اتحاد اور آگے ہو سکتا ہے، یہ پلان یہ کیا جا رہا ہو، چاروں کے تعلقات امریکہ کے ساتھ اچھے ہیں کہ گارنٹرز کے طور پہ ان 4 مسلم ممالک کو شاید شامل کرنے کا خیال ہو. ایک یہ بھی یہاں پاکستان میں امید تھی کہ سعودی عربیہ، ایجپٹ اور ترکیہ کے لیڈرشپ بھی یہاں آئے گی اگر گرینڈ معاہدہ ہوا ٹرمپ صاحب کے ساتھ، تو ہو سکتا ہے یہ پلان کیا جا رہا ہو. اگر روس میں اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ روس کو مان بھی جائیں، ان کے ملک کے اندر نا کانگریس اور باقی چیزیں ان کو چیر پھاڑ کے کھا جائیں گی. یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی شاید ہے انکلینیشن کہ جی میں تو ایک ڈیل کرنی ہے تو روس آ جائے، میں تو اس پہ قائم رہوں گا. اسرائیل روس پہ شاید تیار نہ ہو، اسرائیل تو خیر کسی پہ بھی تیار نہیں ہوگا. تو مجھے لگتا ہے کہ جی یہ 4 ممالک جو ہے نا ان پہ پڑے گا. اچھا، اور یورپ کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا؟ سر اس وقت تو بالکل ایمیسکولیٹڈ برے حالات میں. کچھ ٹرمپ صاحب نے اس جنگ سے پہلے ان کو برے حالات میں رکھا اور اس کے بعد چونکہ وہ ایکسپوز ہو گئے، ان کی ایک جیسی پالیسی نہیں ہے. کل پرسوں کوشش کرتے ہیں اسپین کو دھمکیاں لگانے کی. امریکہ نے خود جو رولز بیسڈ آرڈر ہے اس کے پرخچے اڑا دیے ہیں. اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر، اور ہم سب کے آہستہ آہستہ ایک دم ڈکلائن نہیں آئے گی امریکہ کی. یونیپولر مومنٹ میں ہم رہ رہے ہیں، جتنی ملٹری فورس وہ ڈپلوائے کر سکتا ہے کوئی بھی نہیں کر سکتا، لیکن اب اس کی لیمٹس کا پتہ چل رہا ہے. اچھا، یہ جو الٹے سیدھے بیانات دیتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ بھی دیتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، پیٹ ہیگسٹ بھی دیتے ہیں، وہ ان کی وائٹ ہاؤس کی ترجمان بھی کر دیتی ہے، تو یہ کیا سب ایک جیسے بے وقوف ہے یا کہ نہیں؟ یہ ان کی اسٹریٹجی ہے کوئی کنفیوز رکھنے کو اپنے مخالفین کو؟
مجھے کئی دفعہ تو لگتا ہے اسٹریٹجی ہے, کئی دفعہ بیوقوفی بھی لگتی ہے. دیکھیے سر, یہ جو ٹویٹ کے اوپر ڈپلومسی اور پالیسی شروع ہو گئی ہے نا, یہ ایک مصیبت ہے, یہ دوسری مصیبت ہے. یہ ٹویٹ لکھتے ہوئے یا تو آپ کیئرفل ہوں, نیچے سے اوپر تک ٹویٹ کے لیے آپ کو فون چاہیے, اور وہ صدر ٹرمپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے اوپر تو نہ کانگریس چیک ہے, نہ ورلڈ اوپینین چیک ہے, نہ امریکن انٹرسٹ ہے. آئی ایم امریکہ. ہی از اے کلاسک کیس آف آئی ایم امریکہ. ایک بات کروں گا دھمکی دینے کی, ایک بات کروں گا ہاں کچھ اچھے لوگ ہیں ایران میں, ان سے ہم بات کر رہے ہیں. صرف ایک چیز کنسسٹنٹ ہے جو پاکستان کی, وہ 2-3 شخصیات کی تعریف کرتے ہیں. جس دن سے آئے ہیں ہمیں بھی اپنی ڈپلومیسی کی داد دینی چاہیے کہ ابھی تک ہم سے ناراض نہیں ہوئے وہ. تو ادروائز تو کوئی چیز بھی ان کی کنسسٹنٹ نہیں ہے. کبھی گرین لینڈ کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں, کبھی وینیزویلا, اور اب اسپین کو دھمکیاں, کبھی اٹلی کے خلاف. بھائی رک جاؤ کہیں. ایسی بھی بنیاد چیزیں اب اس روز کہہ دیا کہ جی ایران میں 8 خواتین کو پھانسی دی جا رہی تھی اور میں نے ان سے کہہ دیا کہ نہ کریں, اور میرے کہنے پہ اگلے دن ٹویٹ کیا کہ میرے کہنے پہ انہوں نے وہ روک دی. نہ اس کا کوئی وجود تھا, نہ کوئی خبر تھی, اور اپنی طرف سے اس طرح کی چیز. پتہ نہیں انہوں نے نیٹ پہ جاتے ہوئے کہیں سے کوئی چیز پڑھ لی ہوگی اور انہوں نے کہہ دیا. لیکن سر ایک بات آپ مانیں, عذرائے تفنن کہہ رہا ہوں, ٹاپک بہت سیریس ہے. اتنا انٹرسٹنگ پریزیڈنٹ نہ آپ کو تاریخ میں پہلے ملا نہ بعد میں ملے گا. دیکھیں نا, روز صبح دنیا اٹھ کے کہتی ہے اب کیا بیان دینے لگے ہیں. اور کل ارمینیا سے متعلق ٹویٹ کر کے ڈیلیٹ کر دیا. اور کسی نے کہا ہوگا کہ سر یہ آپ نے کیا ٹویٹ کر دی. سر ایسے لوگوں کے ساتھ آرگیو کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. سر عام بےزتی کر دیتے ہیں. نہیں, آپ نے امریکہ میں سرو کیا ہے, تو ہم نے تو سنا تھا کہ امریکی صدر کو بہت قاعدے ضابطے میں رکھا جاتا ہے, بالکل ہر طرف سے ان پہ پابندیاں ہوتی ہیں, ان کا سٹاف ان کی نگرانی کرتا ہے, اور میرے خیال میں کئی امریکن صدر کو موبائل رکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی. ہاں جی, میں سول سروسز اکیڈمی میں پڑھا رہا تھا تو الیکشن ہوا ٹرمپ 1 کا. میں نے ایک دن پہلے پوری اکیڈمی کو لیکچر دیتے ہوئے کہا کہ اگر ٹرمپ جیت گیا, میں امریکی لوگوں کو جانتا ہوں, تو آپ سب لوگ میرے فیس پہ کیک لگا دینا. وہ اگلے دن ٹرمپ جیت گیا. اچھا, تو اس لیے اب وہ پھر لڑکے پھر رہے تھے وہاں دیکھتے ہوئے. کیا میں تو سمجھتا ہوں امریکی لوگوں کو اصل میں ٹرمپ کا کمال یہ ہے سر الیکٹرل مشین کا, کہ اس نے مڈ ویسٹرن سٹیٹس کو وہ آواز دی ہے جو ان کو کبھی نہیں ملی تھی وہاں سے. اور یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ ریپبلکنس کا یہ آخری ٹینیور ہے, ہو سکتا ہو, لیکن اگر وہ پھر انہوں نے اسی اسٹریٹجی پہ کیا مڈ ویسٹ کے اندر وہ پھر جیت جائیں گے. میں نے جی امریکہ میں اس طرح ہوتا نہیں دیکھا. ہم نے امریکہ میں دیکھا ایک اسٹیٹمنٹ اوپر نیچے ہماری بیوروکریسی کی طرح جاتی تھی, آتے آتے اتنی دیر ہو جاتی تھی کہ اگلے دن جواب آتا تھا. اور یہ ٹویٹ سر, اگر آپ کچھ کر سکیں, آپ ایکس اور ٹویٹر کو سر بین کرا دیں دنیا میں, اس سے جنگیں شروع ہو رہی ہیں اور ختم ہو رہی ہیں. اچھا ماجد صاحب یہ بتائیے, بلکہ سمجھا دیجئے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا فریق تھوڑا سا پیچھے ہٹے گا کہ دوسرے کو رستہ ملے اور ڈیل ہو جائے؟ فی الحال تو ہمیں بالکل اس طرح لگتا ہے کہ نہیں, ایک فریق بھی اپنی جگہ پہ کھڑا ہے, دوسرا فریق دوسری جگہ پہ کھڑا ہے. سلیم صفی صاحب, میرے خیال میں دونوں کو پیچھے ایک ایک قدم لینا پڑے گا, کیونکہ اگر نہیں لیں گے تو دوسرا فریق ہرگز نہیں مانے گا. امریکہ جو ہے اس کو غرور ہے کہ وہ سول سپر پاور آف دی ورلڈ ہے اور وہ پوری دنیا کو کنٹرول کرتا ہے. اگر وہ اس طرح صرف اکیلا قدم پیچھے رکھ لے گا تو امریکن سوسائٹی جو ہے یا امریکن الیکٹوریٹ جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ریپبلکن پارٹی کو کھا جائیں گے. اور ابھی 6 مہینے یا 5 مہینے کے بعد تو الیکشنز ہیں, اور میرے نہیں خیال میں کہ وہ اکیلا نہیں. سملرلی ایران جو ہے اس کو اپنی 6,000 سالہ سویلائزیشن کے اوپر بہت غرور ہے. اور جب یہاں سے بالکاف صاحب گئے تھے اور انہوں نے ایک بڑی لینینٹ سی سٹیٹمنٹ دے دی تھی, تو وہاں پورا ایرانین پبلک جو ہے وہ ان کے خلاف ہو گئی تھی کہ کہ آپ کس طرح اس شخص سے ہاتھ ملانے جا رہے ہیں جس نے ہمارے آیت اللہ کو یا ولایت فقی کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں شہید کیا ہے.
سو دونوں جو ہیں دونوں کو ایک ایک قدم پیچھے لینا پڑے گا. اور میرے خیال میں کہ دونوں میں اتنی میچورٹی ہے دونوں گورنمنٹس میں اور دونوں سوسائٹیز میں کہ وہ یہ لے سکتے ہیں. دیکھیے جس طرح امبیسڈر صاحب نے بھی فرمایا کہ اس وقت جو ہے ایران کے اندر ملٹری ٹارگٹس تو آلموسٹ ختم ہو چکے ہیں, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ میں اٹیک کروں گا کیا کہتے ہیں الیکٹریسٹی جنریشن پلانٹس پر اور ڈیسیلینیشن پلانٹس پہ. ایز پر یونائٹڈ نیشنز لا یا ویانا کنونشن یہ تو انلیگل ہے, ٹھیک ہے نا, اور یہ سارے سوشو اکنامک ٹارگٹس میں آتے ہیں. ابھی بھی سی آئی اے نے جو 4-5 دن پہلے رپورٹ دی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو, 60% آف دی سرفیس ٹو سرفیس میزائلز اینڈ 40% آف دا ڈرونز آر اسٹل اویلیبل ٹو پاسداران انقلاب. امریکہ بھی چلا جائے گا, ہر کوئی اپنے اپنے بارڈرز کی طرف چلا جائے گا, لیکن اگر آپ نے پیسفلی رہنا ہے تو آپ کو اپنے محلے دار سے تو بنا کے رکھنی ہوگی. سو آج تک جو آپ کہیں کہ پچھلے 47 ایئرز یا 50 ایئرز سے جو ایک ویسٹ نے مسلمانوں کے یہاں دراڑ پیدا کی ہوئی تھی کہ یا تو آپ نے سیکٹیرین لائنز پہ کی ہوئی تھی یا آپ نے ایتھنک لائنز پہ کی ہوئی تھی, کہ یا تو شیعہ سنی وہ ڈفرینسز تھے بٹوین گلف اینڈ ایران, یا ایتھنک تھے کہ عرب اور عجم, ٹھیک ہے نا. سو اب جو ہے نا دونوں کو, ایران کو بھی اور گلف کو بھی نا ری تھنکنگ کرنی ہوگی کہ دونوں کو اس علاقے میں پیسفل طریقے سے رہنا ہوگا. اونلی پھر جو ہے کیا کہتے ہیں اس علاقے میں اب پیس آئے گا. جی عمران علی صاحب, آپ کے کنکلوڈنگ ریمارکس. میرے کنکلوڈنگ ریمارکس یہی ہیں کہ پیچھے ہٹ کے تھوڑا سا دونوں کو, بھئی آپ امریکہ ایک بیان دے سکتا ہے کہ میں بلاکیٹ کو ہلکا کر رہا ہوں ڈیو ٹو گڈ تھنگس, دے بیان. بھئی آپ بلاکیٹ کو لے کے یونیلیٹرل کیوں, آپ دے دیں بیان. ایران پھر ریسیپروکیٹ کرے گا, ایران نے آ کے ریسیپروکیٹ کیا ہے, اور ایران کو بھی تھوڑا سا لیس ریجڈ ہونا چاہیے. اپنی جنگی تیاری پوری رکھیں لیکن بات چیت کر لیں. بات چیت انسان کو کرنی پڑتی ہے, اور ادھر ریشنل اسٹیٹ نہیں ہے, ادھر ارریشنل ایکٹرز. ٹھیک, بہت شکریہ جناب عمران علی صاحب اور سید محمد خان صاحب. ناظرین, اس توقع کے ساتھ کہ یہ خطہ امن کا, خوشحالی کا اور سکون کا گہوارہ بنے, آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.